बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी ज़िमनी इलेक्शन के बाद पकी है पायन, इस हवाले से मेरे पास मालूमात हैं। और इमरान खान बचने के लिए क्या हाथ पाँव मार रहे हैं, कितने कितने हाथ जोड़ रहे हैं, वो सारा मामला क्या है उस पर मैं बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि एक जस्टिस जावेद इकबाल हुआ करते थे, बल्कि हैं अभी तक, और ये बड़े अफसोस की बात है कि वो अभी तक इस सरजमीन के ऊपर, इस पाक सरजमीन के ऊपर उनका नापाक जिस्म जो है वो मौजूद है। मैंने ये अल्फाज बड़े सख्त है सर, लेकिन मैंने ये मजबूर होकर कहे हैं, क्योंकि आपको मैं अर्ज़ करूं कि ये जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो है ना, इनके जो कारनामे अब तक सामने आए हैं और इनकी तरफ से मुकम्मल चुप है, कोई इसकी तरदीद नहीं कर रहे। इनके ऊपर पहला इल्ज़ाम जो लगा 2019 में लगा था कि जनाब एक खतून जिसका नाम तैयबा गुल है, वो उन्होंने ये कहा था कि जनाब इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए बुलाया और फिर उन्होंने उनकी वीडियो बनाई। वीडियो थी, एक ऑडियो कॉल थी। ये वही है भाई जो सर से पाँव तक वाली बात करता है, सर ता पा तक मैं मजीद बात नहीं कर सकता। इंतहाई घटिया किस्म की गुफ्तगू। बंदा यार को अपनी उम्र दे लिहाज कर लेंदा, यार को खुदा दा खौफ कर। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैंने कभी तैयबा गुल साहबा को नहीं मिला। ज़ाहिर है जो वीडियो आई है, ये जो इंटरव्यूज़ उनके सलीम साफ़ी साहब ने किए या कामरान ने किए, वो शाहजेब ने किए, सॉरी, वही मैंने उनको उसी में देखा। मैं वैसे उनको फिजिकली कभी नहीं मिला, लेकिन फिर भी कितनी उम्र होगी उनकी, 35 साल 40 साल। अब भाई साहब ही ना 70 प्लस ने, मैं 75-76 साल का भाई है यार, कोई शर्म कर लेंदा बंदा। आपके पास एक साहिला आई है, आप उसको केस में फंसा रहे हैं और नाजायज़ केस में फंसा रहे हैं, फिर वो एक्विट हो गई इत्तेसाब अदालत से, वो बाइज़्ज़त ना सिर्फ बरी हुई, बल्कि अगर आप वो फैसला पढ़ें तो वो बाकायदा एक पूरी की पूरी चार्जशीट है, FIR है इस चेयरमैन के खिलाफ, इसके अदारे के खिलाफ। ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। इमरान खान साहब ने वो जो इनसे वो वीडियोज़ ली, इनको बुला लिया, इनके साथ मुलाकातें करते रहे, वहाँ पर बिठाए रखा और फिर उनसे वो सारी वीडियोस लेकर तो सुबह कीता की, उसके बाद किया ये सर इन्होंने कि अपने केस ख़त्म करवाए। अच्छा, गल जी ना वो इत्थे नहीं मुक्की सर, गल ऐस तो अगे वधी है। वो तैयबा गुल जो है वो फरमाती हैं, वो कह रही थी, वो बता रही थी, वो इल्ज़ाम लगा रही थी, और वो ये था कि जनाब मुझे इन्होंने घर से मर्द अहलकारों ने उठाया और मुझे मारा पीटा, फिर ये मुझे लाहौर नायब के दफ्तर ले गए। वहाँ पर जब ये गए तो मेरे कपड़े फटे हुए थे और मुझे मुकम्मल तौर पे बरहना कर दिया गया। यार ये बात आज 21वीं सदी में हो रही है सर। ये पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और ये उस दौर की बात कर रही हैं जब वो क्या उसको कहते हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो कहते थे रियासत मदीना बनाऊंगा, ये रियासत मदीना का दौर है, उनके नक्शे कदम पर चलूँगा, इस तरह की बातें करते थे। और उनके दौर के अंदर ये सब कुछ हुआ। ऐस बुढ़ी ने बेचारी ने सारा कुछ लिख के दिता, लेकिन कोई एक्शन, एक एक्शन भी जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ नहीं हुआ, बल्कि उहदे कोलों भाजी बाकायदा तौर पर काम लिया गया। और काम क्या लिया गया? नवाज शरीफ अंदर, शहबाज शरीफ अंदर, हमजा अंदर, वो मरियम अंदर, जनाब उन्होंने खानदान दे बच्चे बुढ़ियाँ कोई शय नहीं छड़ी सर, उनके मुलाजमीन तक जो है इन्होंने उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए। फिर आसिफ जरदारी उनका बेटा, फिर जनाब उधर खुर्शीद शाह, जितने बोलते थे ना सर, सब के खिलाफ मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए, रेफरेंस बनाए गए, उनके खिलाफ केसेस शुरू किए गए, इंक्वायरीज की गई। यानी पूरी अपोजिशन नूं ऐसे एक वीडियो के जरिए इमरान खान ने रोल मारिया और सामने इस्तेमाल कौन रहा था? जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल। अच्छा, फिर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई सर। ये लापता कमीशन जो है उसके सरबराह है, लापता अफराद का जो कमीशन बना हुआ उसके सरबराह है। वहाँ पर सर आमना मसूद जंजवा साहबा जो हैं वो बड़ा परसू करती हैं इन मामलात को। उन्होंने बताया कि वो एक खतून थी, पठान खतून, बड़ी खूबसूरत थी, उसको इन्होंने ये कहा कि तेनू बंदे दी की लोड़ है, तू तो बहुत सोहनी है। यार ये बंदा है, ये दरिंदा है। यानी इनके हवाले से कोई चीज़ जो है वो मुस्बत अब तक सामने नहीं आई। अच्छा, जस्टिस जावेद इकबाल इनका नाम है, रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल। जावेद इकबाल से मुझे याद आ गया एक ना, मैं आपको थोड़ा सा कोई 22-23 साल पीछे लेके जाना चाहता हूँ।
پرویز مشرف صاحب نے نواں کوہ کیتا نا بھائی انہوں کا جھوٹا الزام لایا نواز شریف اتنے کہ جناب میرا پیارا جڑا نا وہ انہیں اغوا کر لیتا اور اس کو جناب پاکستان سے باہر جانے کا کہتے رہے. ساری جھوٹ چتالی کہانی بھاجی, ٹھیک ہے. خیر اس حوالے سے جو میری یاد ہے وہ میں پہلے ایک آدھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. تو یہ اس واقعے کے بعد یعنی جو مارشل لا لگا دیا انہوں نے اور آئین کو معطل کر دیا, اس کے بعد سر ایک درندہ جو تھا وہ سیریل کلر, اس کا نام تھا جاوید اقبال, وہ بھی سامنے آیا تھا. 100 بچوں کا قاتل وہ جو ہے نا اس بندے کو کہا گیا. پھر بہرحال اس کو سزا بھی ہوئی, لیکن وہ سزا جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی کیونکہ وہ صاحب جو ہے انہوں نے خود ہی کوئی خودکشی کر لی. اس طرح کا وہ سین جیل کے اندر ہی خودکشی کر لی تھی. تو یہ جو جاوید اقبال ہے, جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال, ان کی گفتگو, ان کی حرکتیں, ان کے بارے باتیں سن کر مجھے وہ درندہ یاد آ رہا ہے سر. کیونکہ دیکھیں جب آپ میں انسانیت ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر انسان اور درندے میں بس اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کا احساس کرتا ہے, اس کی مجبوریوں کا فائدہ نہیں اٹھاتا, اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے. اور یہ جو جاوید اقبال تھا اس نے بچوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا. وہ لاچار تھے بچے, ان کو پکڑ کے مارا, ان کو تیزاب میں پھینک دیا. بڑیاں دردناک کہانیاں سر. وہ ایونٹ میں نے کور کیا ہوا ایکچولی, میں بطور رپورٹر پاکستان اخبار کے اندر ہم نے سر وہ بڑا تفصیل سے کور کیا ہوا ہے. اس لیے میں اس دور میں واپس ذہنی طور پر نہیں جانا چاہتا. میں صرف آپ کو وہ ایک حوالہ دے رہا ہوں. نام کی مماثلت سے مجھے لگا کہ یار ادھے بھی وہی درندگی آئی ہے. ایک خاتون ہے, ایک ادا بندہ سر اغوا گیا ہے یا گواچ گیا ہے یا لاپتہ ہے, وہ آپ کے پاس آتی ہے ایک درخواست لے کر کہ جناب میرا بندہ برآمد کرا دو, اس کا پتہ کروا دیں. وہ بیچاری اپنے بندے کے لیے, اپنے بچوں کے باپ کے لیے آپ کے پاس آ رہی ہے. اور تسی اوتے کیڑی اکھ رکھی یار, کوئی تہاڈیاں اکھاں 'چ شرم ہی نہیں آئی. سور دا ہی وال پیا ہوئے گا پا جی. میں سیریسلی میرے نا جذبات کنٹرول میں نہیں رہتے ہیں ایسے موقع کے اوپر بات کرتے ہوئے, کیونکہ جو الزامات آ رہے ہیں اور دوسرے پاس وہ مکمل خاموشی ہے سر. یہ دیکھیں عمران خان کی بے حسی کا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک خاتون جو ان کے پرائم منسٹر پورٹل کے اوپر درخواست ڈل رہی ہے, آپ ان کو بلا رہے ہیں, ان سے ملاقات کر رہے ہیں, ان کو یقین دلا رہے ہیں. کئی ملاقاتیں وہ کہتی میرے ساتھ کی انہوں نے, اور ہر بار کہا کہ آپ فکر نہیں کرنی. لیکن پھر کیا ہوا, پھر جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے ذریعے اپوزیشن کو تنتا پڑ کے پائی نے. اور اس خاتون کو وہ سچی ہوگی وہ جھوٹی ہوگی. میں دیکھیں یہ اب جب تک انکوائری مکمل نہیں ہوتی, جب تک کوئی چیز پروف کے ساتھ سامنے نہیں آتی, تب تک جو ہے نا چیزوں کو پر شک کیا جا سکتا ہے. لیکن سر یہاں پر تو مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان جو کہ دعوے دار تھا ریاست مدینہ کا, وہ پائن انہیں انکوائری کرانا بھی گوارا نہیں سمجھا, ٹھیک ہے, اور بریکا لاتیاں پھڑ گئے. وہ خاتون بیچاری کلی جڑی ہے نا در تکے کھاندی رہی. مقدمات وہ کہتی میرے پر پتہ نہیں کون کون سے شہر میں انہوں نے درج کروا دیے. میں تو کدی ایک پیر میرا ادھر تو دوجا کسی ہور شہر تے میں تو گھومتی پھرتی رہی. فائنلی وہ بیچاری کسی طریقے سے ایکوٹ ہو گئی ہیں. اب وہ رولا پا رہی ہے بھاجی میں انصاف دو. اب یہ انصاف دینا اس حکومت کی ذمہ داری ہے سر. اور ایسا شخص اگر واقعی یہ باتیں ساری سچ ہے اور اگر یہ واقعی اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے تو سر مثال بنا دینا چاہیے سر, مثال بنا دینا چاہیے. یہ جو ایکسپلائٹیشن ہے یہو ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈਗیری وہ پوری کرنی چاہیے. بہرحال نور علم خان صاحب ہیں, انہوں نے ان کو بلایا تھا اور نور علم خان صاحب نے کہا کہ جناب دوبارہ نہ آئے تو پھر اسی گرفتار کر کے تھرو کے لے کے آواں گا میں اتنے انہوں, ٹھیک ہے. اور اللہ کرے کہ نور علم صاحب ان کو گرفتار کر کے وہاں پر لانے میں کامیاب ہو جائیں, یا وہ بھائی آپ اتنے آ جائے اور چیزیں جو ہیں وہ کس طرف جائیں. شہزاد سلیم صاحب ہیں جو ڈی جی نیب تھے یا ابھی بھی شاید ہے, درمیان میں تبادلہ ہوا تھا, پھر الیکشن کمیشن کا رولا پا کے تبادلہ روکتا گیا, کوئی اس طرح کا سین ہے. لیکن بعد انہوں نے 10 کروڑ ہرجانے کا جو ہے دعویٰ کیا ہے, نوٹس بھیج دیا طیبہ گل کو. اب وہ جو بات کہہ رہی ہے وہ کہتی ہے میرے پاس ثبوت ہے. اب معاملہ عدالت میں چلا جائے گا, اس کا جواب دینا ہوگا, جو بھی معاملہ ہوگا وہ بات کی بات ہے. لیکن جاوید اقبال نے تو پائے نہیں کہ چپ تو سو سکھ ہے, وہ تو بھائی مزے لے رہے ہیں. اچھا جاوید اقبال صاحب کے اوپر نا ایک اور الزام بھی ہے.
وہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے والدین کے قتل کے جرم میں سزا کروائی ہوئی ہے، وہ جیل میں ہے۔ یہ ایک باقاعدہ ان کے محلے دار جو ہے یہ الزام لگاتے ہیں ان کے بھائی کو، جو لوگ ملنے جایا کرتے تھے جیل میں، وہ تبھی یہ بتاتے تھے کہ یار دو بھراواں دا رولا ہے تے اے اس بھائی دے بھرا انہوں نے پھساتا ہے جائیداد دے چکر چ۔ اب پتہ نہیں اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، میں نہیں جانتا، لیکن یہاں پر تو سر یہ دیکھیں نا، طیبہ گل صاحبہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کلیمنٹ ہے، وہ چیکا مار رہی ہے رانا صاحب انصاف دیو سر۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو، حمزہ شہباز شریف صاحب کو، اس خاتون کو انصاف دینا چاہیے، انکوائری کرائیں، اگر یہ جھوٹ بول رہی تھے اس سے پرچہ کٹو، اگر یہ سچ بول رہی تھے اے بھائی کیوں آزاد پھر رہا ہے، اس کی ساری مرات جو ہیں جتنی بھی ہیں وہ ساری ضبط ہونی چاہیے، اور ان کے خلاف جو بھی قانون کے مطابق کارروائی ہے وہ کی جانی چاہیے۔ یہ ایک عوامی مطالبہ بنا ہوا ہے، بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چل رہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرو اس کیس میں کہ اس نے کرمنل نیگلیجنس ہی نہیں کی بلکہ کرمنل ایکٹ کیا، کہ ایک خاتون آپ کے پاس پہنچی، آپ نے اس کو انصاف دینے کی بجائے اس سے چیزیں حاصل کی اور اگلے بندے کو بلیک میل کر کے پوری اپوزیشن اندر کر دی۔ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے سر، اور ٹاپ ٹرینڈ میں جا رہا ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ رانا صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، شہباز شریف صاحب، نور عالم صاحب، حمزہ شہباز شریف صاحب، اب دیکھتے ہیں ان پر بات آ گئی ہے کہ آگے کیا کرتے ہیں، لیکن ویسے ایسے شخص کو جو ہے نا چھوڑنا نہیں چاہیے۔ میں ویسے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب جو ہے نا، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں تو ان کو اس کی تردید بھی کرنی چاہیے۔ اگر تردید آئے گی پاجی ایمانداری نہ میں تاڑے کر وہ بھی پہنچا دیں گا، لیکن انکوائری بہت ضروری ہے سر۔ انکوائری کے بغیر اس معاملے کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے، جیسے عمران نے کیا اس طرح سر تہاڈی مہربانی اونٹے تہاڈا وگار بھی کچھ نہیں سکتا، تو مہربانی کرو ایسے نا ضرور ایکشن ہونا چاہیے۔ بہرحال عمران خان کا ذکر آیا تو مجھے یاد آیا کہ عمران خان جو ہے نا کل شیخو پورہ گئے تھے پرسوں، اور شیخو پورہ میں سر انہوں نے جلسہ کیتا، یوتھی بڑے خوش تھے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ وہ جو جلسہ تھا وہ ظاہر ہے میں ایک ٹی وی چینل میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ وہاں پر جو لوگ بیٹھے تھے اس میں ایک دو جو یوتھیا لوگ بھی تھے، تو ٹی وی چینل کے دفتر کے اندر نا سر مختلف سکرینز لگی ہوتی ہیں، یعنی مختلف ٹی وی ان کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، اور سکرینز کے اندر جو ٹی وی چل رہے تھے ان کو دیکھ دیکھ کر، لوگوں کی تعداد کو دیکھ کر، تو وہ بہت زیادہ یوتھیا جو ہے نا خوش ہو رہے تھے کہ ویکھو کڈا بڑا جلسہ ہے، ویکھو کڈا بڑا جلسہ ہے۔ کل مریم نواز شریف صاحبہ نے شیخو پورہ میں جلسہ کیا سر، تو سر جلسہ ویکھن والا سی، یعنی وہ جلسہ نہ صرف عوامی جو اس میں شمولیت اس اعتبار سے بھرپور تھا بلکہ جوش و خروش سے بھی بھرپور تھا پاجی۔ ان کی ایک ایک بات کے اوپر جو کارکن تھے وہ باقاعدہ اس کو رسپونڈ کر رہے تھے، یعنی ایک جیتا جاگتا جلسہ تھا، مردے نہیں سنوائے پائنوں تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر ظاہر ہے جو انہوں نے باتیں کی، انہوں نے ایک بہت بڑا اہم اعلان کیا، اور وہ یہ کیا کہ شہباز شریف صاحب انہوں نے کہا جی کہ عوام کو جلد بڑا ریلیف دیں گے پیٹرول کی مد میں، کیونکہ عالمی منڈی میں قیمتیں ظاہر ہیں پیٹرول کی نیچے آ رہی ہیں، تو وہ اس پر ایک بڑا ریلیف عوام کو ضرور ملے گا۔ اب ظاہر ہے سارے یہ توقع کر رہے ہیں، میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ میری اپنی اطلاعات بھی یہی ہیں کہ جیسے جیسے پیٹرول کی قیمت نیچے آئے گی یہاں پہ ریلیف بھی ملے گا، لیکن صرف پیٹرول میں نہیں ملے گا سر، یہ بلکہ ریلیف جو ملے گا یہ آپ کو گھی کی قیمتوں میں بھی ملے گا، جو کوکنگ آئل ہے اس میں بھی کوئی 200 روپے فی لیٹر یا فی کلو جو ہے وہ کمی آئے گی۔ یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جب 22 تاریخ کو اللہ خیر رکھے اگر حمزہ شہباز شریف صاحب، جو مجھے بڑا امید ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے، اگر وہ رہ گئے تو پھر حمزہ صاحب کے اوپر ایک ذمہ داری آ جائے گی کہ اگر اوپر ریلیف آیا ہے، یعنی پیٹرول کی قیمت میں ریلیف آیا ہے، گھی کی قیمت میں ریلیف آیا ہے، تو سر پھر یہ ریلیف نیچے غریب آدمی تک جانا چاہیے، اور وہ جانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جناب بندہ پکا وزیر اعظم ہوئے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو ہے نا ایک قسم کا آپ کو نگران وزیر اعلیٰ نہ بنایا ہوئے، یہ باقاعدہ آپ پکے وزیر اعلیٰ ہوں۔ اور ظاہر ہے 22 تاریخ کی تلوار ایک لٹکی ہوئی ہے، 17 کو الیکشن ہے، اب 17 کا الیکشن کے اوپر سب کی نظریں ہیں۔ میں نے کچھ دوستوں کے جو ہے نا ٹی وی چینلز کے اوپر سروے دیکھے ہیں، اور ایک آدھ دوست نے ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا کہ جناب میں نے اتنا جوش و خروش کبھی نہیں دیکھا، جناب عمران کی فالوئنگ بڑی بڑھ گئی ہے۔ تو میں وہاں پر یہ ان سے یہ بات کر رہا تھا کہ یار جو 17 تاریخ رات 6 بجے کے بعد
شام 6 بجے کے بعد جب رزلٹ آئیں گے نا تو کمزور دل لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ یوتھیوں سے خاص طور پہ کہ وہ ٹی وی اسکرین کے سامنے نہ بیٹھیں، حالات ڈیفرنٹ ہوں گے۔ بہرحال یہ میرا ایک آپ سمجھ لیں اپنا ہنچ ہے یا میری ایک جو ہے نا اسیسمنٹ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لوگوں نے ووٹ پانے میں کہڑے سارے ہیں دلی جباڑ کے ویکھے، لیکن میں ایک عمومی جو تاثر مجھے مل رہا ہے میں اس کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ بہرحال عمران خان صاحب جو ہے نا سر وہ آج کل ترلے ڈال رہے ہیں سر، اور گرفتاری کے ڈر سے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن میں اگر یہ جو ہیں اپنا مسلم لیگ نواز وہ اکثریتی سیٹیں لے گئی، یعنی وہ 15-16 سیٹیں لے گئی، تو ظاہر ہے کہ حمزہ شہباز شریف پکے وزیر اللہ ہو جائیں گے۔ اب جب پنجاب آپ کے پاس ہوتا ہے نا سر تو پھر آپ وفاق میں مضبوط ہوتے ہیں۔ پاکستان کی یہ ایک سیاسی حقیقت ہے، اس کو آپ انفارچونیٹ کہہ لیں، اس کو آپ ایک خوش قسمتی کہہ لیں، جو آپ کا دل کرتا نام دے لیں، لیکن یہاں پر ایسا ہے کہ پنجاب جو ہے نا وہ طاقت کا مرکز ہے سر، اور اس کی طاقت کی بیس کے اوپر کا جو راج سنگھاسن ہے نا وہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو پنجاب ڈاواں ڈول ہے، اور ڈاواں ڈولی جڑی جس لئے ختم ہوئے گی سر تو عمران خان ڈنڈا ڈولی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جس طرح ڈنڈا ڈولی کر کے اقتدار چ کٹیا سی انہوں اے بھائی صاحب ڈنڈا ڈولی کر کے انہوں کسے جیل ہی پہنچاتا جائے گا۔ یہ اطلاعات ہیں، اور یہ اطلاعات عمران کے پاس بھی ہیں، پاجی کلے میرے کو نہیں ہیں۔ اسی لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 روز پہلے ایک بھیجا اپنا پیغام بھیجا سر ادھر لے پاسے ہی نیوٹرل ہوں کہ بھاجی میں نومبر تک چپ کر جانا تے کچھ نہیں کردا، اور میں یوٹر لے لینا اور ہلکی پولی ڈھولکی بجائی رہنا، تو مہربانی کرو۔ لیکن ادھر سے مکمل خاموشی ہے، ادھروں کوئی جواب نہیں آیا۔ انہوں نے کہا بھائی چل تو جو دل کردا جا، جو کچھ تو کر لیا، اس تو بہت کی کرے گا، لہٰذا ادھر سے فی الحال تو خاموشی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے یو ٹرن ماڑا لینا شروع کر دیا سر۔ وہ جو انہوں نے کہا صحافیوں کے ساتھ ملاقات کے اندر، میری تو کسی نے لڑائی کوئی نہیں، میں دیکھو میں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جفی پاڑنے تیار ہوں۔ اگر وہ میری ڈیمانڈ صرف یہ ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرا دو، تاریخ دے دیو، تاریخ بھاویں اگلے سال دی دے دیو، مطلب ان کا یہ ہے کہ کسی طریقے نال کام جو ہے نا ٹورو۔ اب یہ کوئی تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے کہ جن کو آپ کہتے ہیں میر جعفر، جن کو آپ کہتے ہیں میر صادق، ان کے ساتھ آپ کا براہ راست بقول آپ کے رابطہ نہیں ہے، اور جو صحیح بات ہے وہ بھائی دا نہ فون سن رہے ہیں نہ انہوں فون کر رہے ہیں، لیکن اسد عمر پرویز کھٹک اینڈ کمپنی جو ہے وہ بھائی اتنے جا کے چٹھیاں پا رہے ہیں، اتنے جا کے بوئے کھڑکا رہے ہیں، اتنے جا کے آوازاں مار رہے ہیں کہ کوئی کھڑکی کھل جائے گا، بوا کھل جائے، کوئی اندروں آندا جاندہ باہر جڑا ہوئے تو اسی رکا پھڑائیے۔ تو بھائی نا اگر وہ میر جعفر اور میر صادق سے مل رہے ہیں تو پھر تسی ساڑھنا 2 نمبر کیوں کر رہے ہو عوام کے ساتھ؟ اس کا مطلب ہے آپ میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ مل کر دوبارہ اس ملک کے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ دوبارہ جو فوج پولیٹیکل ہو گئی ہے، نیوٹرل ہو گئی ہے، اس کو آپ پھر دوبارہ اپنے ساتھ ملانے کی ساری کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش ان کی ویسے یہی ہے، لیکن ابھی فی الحال میرا اپنا ایک اسیسمنٹ ہے کہ ابھی فی الحال جو ہے نا وہ نیوٹرلز بھی یہ رسک نہیں لے سکتے کہ عمران خان کو دوبارہ کسی طریقے سے لایا جائے یا نئے انتخابات کی طرف جایا جائے، اس لیے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ یہ افورڈ نہیں کرتے سر، اور ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ ابھی ہم اس چیز کو افورڈ نہیں کرتے، اور ویسے بھی عمران خان نے جو کچھ کرتا ہے اتنے دوبارہ ٹرسٹ کون کرے گا؟ اس پر تو اعتماد کرنا جو ہے وہ تو اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، لہٰذا ابھی عمران خان جو ہے نا صرف انہوں نے اوفراں سٹ رہے ہیں، دا سٹ رہے ہیں، وہ مطلب کیا کہتے ہیں چور چال لان کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے نال پھنس جان، لیکن فی الحال ادھر سے مکمل انکار ہے۔ لیکن پاکستان اگین پاکستان کی سیاست ہے، پاکستان کی سیاست میں کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر عمران خان کو یقین ہو چلا ہے کہ جناب مینوں انہوں نے گرفتار کر لینا ہے حمزہ الیکشن تو بعد، یعنی 22 تاریخ کے بعد ضمنی الیکشن ہوگا، تو پھر 22 کو حمزہ شہباز شریف صاحب کا یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ہو گیا، تو یہ ضمنی الیکشن ہے، جیت گئے، جیتا کہ بہت زیادہ چانس ہے تو مینوں گرفتار کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ ابھی سے جو ہے نا معافی تلافی کی طرف جا رہے ہیں، ہولی ہولی یو ٹرن لے رہے ہیں، اور
लगता है कि अगले 1-2 रोज़ में ਵੱਡਾ ਯੂ ਟਰਨ वो ले लेंगे ताकि ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਮੈਨੂੰ बनी गले रहने दो। ये एक्चुअली उनकी टोटल इस वक्त की लड़ाई है। ये मेरा ख्याल भी है, मेरी इन्फॉर्मेशन भी है। अब आपका जो भी ख्याल होगा और जो भी आपकी इतलात होगी वो लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।